अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है बेटे बिगड़ न जाएं, या दूसरे अल्फाज में बेटों की तरबियत कैसे की जाए। इसमें शक नहीं कि बेटे हों या बेटियां, दोनों अपनी जगह अल्लाह ताला की बड़ी नेमत हैं, मगर आम तौर पर लोग बेटे की पैदाइश पर ज़्यादा खुशियां मनाते हैं। पिछली वीडियो बेटी बहक न जाए में मैंने आपको वो अहादीस सुनाई थी जिनमें बेटियों की पैदाइश पर और ख़ास कर तरबियत के मुतालिक बड़े अजर का वादा किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेटों की पैदाइश पर हम खुशी न मनाएं या उनकी कदर ना करें। बस ये ज़रूर है कि अलबत्ता ये ज़रूर है कि बेटे की पैदाइश पर फ़ख्र न करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसलिए कि अल्लाह ताला सूरह शूरा में इरशाद फरमाता है, आसमानों और ज़मीन की बादशाही का मालिक अल्लाह है। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 49 और 50 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। इसलिए लड़के की पैदाइश पर न फ़ख्र करना चाहिए, न लड़की की पैदाइश पर परेशान होना चाहिए। देखा जाए तो बजाय खुद अल्लाह ताला की औलाद ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सही मुस्लिम की हदीस है कि आदमी जब मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, सिर्फ 3 अमल बाकी रहते हैं। नंबर 1 सदक़ा जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और नंबर 3 वो औलाद जो इंसान के लिए मरने के बाद भी दुआ करती रहे। चुनांचे बच्चे अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत अमानत हैं, और इसके साथ साथ उनकी तरबियत हमारी बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला सूरह तहरीम में इरशाद फरमाता है आयत 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। फरमाया कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग के अज़ाब से बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक तवील हदीस है जिसको हम जानते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। तुम में से हर कोई राई है और हर किसी से उसकी राय के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इस हदीस की तफसील में आगे आता है कि वालिदैन से उनके बच्चों के मुतालिक सवाल होगा। एक और हदीस में बताया गया है कि बच्चे का अपने बाप पर यह हक़ है कि वो उसके लिए नेक माँ का इंतखाब करे, फिर जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसे हुस्न अदब की तालीम दे। चुनांचे कुरान और हदीस के हवालों से ये बात मालूम हो जाती है कि बच्चों की तरबियत वालिदैन की अहम ज़िम्मेदारी है। उन्हें जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करना और उन्हें तहज़ीब याफ्ता और अदब जानने वाला इंसान बनाना वालिदैन पर फ़र्ज़ है। बेटे की तरबियत के मुतालिक सबसे पहले हम यही कहेंगे कि उसे बेटी पर तरजीह न दें, बेटी से बरतर न समझें, दोनों के साथ एक जैसा सलूक करें। अहादीस में औलाद के दरमियान इंसाफ करने की बड़ी ताकीद की गई है। चुनांचे बेटों को ये समझकर पैम्पर न करें कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, इसलिए कि असल सहारा तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और आजकल कुछ बेटियां बेटों से कम सहारा नहीं बनती। अगर बेटों को आपने लाड़ में बिगाड़ दिया तो ज़िंदगी भर वो दूसरों के ज़रिए अपने नाज उठवाने की कोशिश करते रहेंगे। अलबत्ता सब बच्चों को बचपन में अपनी भरपूर मोहब्बत दें, बल्कि शुरू के 10 साल तो सारी तरबियत मोहब्बत के ज़रिए ही होनी चाहिए। बच्चों के साथ हमें बच्चे बन जाना चाहिए, उनकी ज़रूरियात और जज्बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमारी मोहब्बत उनके दिल में भी जागुज़ी होगी और इसी के ज़रिए वो गलतियां करने से बचेंगे, क्योंकि आपकी मोहब्बत को खो देने से वो डरते हैं। बच्चे वालिदैन की तमाम हरकतों को रिकॉर्ड करते हैं। वो किताब से तो बाद में सीखते हैं, पहले अपने वालिदैन और ख़ुसूसन माँ से सीखते हैं। माहिरीन के मुताबिक वालिदैन की तकरीबन 65% 65% आदतें बच्चे में डायरेक्ट उतर जाती हैं। इसलिए हम बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हम खुद वैसे बन जाएं। बेटों के मामले में बचपन में माँ की ज़िम्मेदारी तो ज़्यादा है, लेकिन नौजवानी में बाप की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। अपने बच्चों को वक्त से पहले स्कूल में न डालें।
اس سے بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اسکولنگ کی عمر جو ہے وہ 6 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے انہیں گھر میں تعلیم دیں، دعائیں سکھائیں، آداب سکھائیں، زیادہ سے زیادہ الفابیٹس سکھائیں، حروف تہجی اردو، عربی اور انگریزی کے سکھائیں، اور اس کے علاوہ اس کو انبیاء کے قصے سنائیں اور بنیادی باتیں، دین کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ البتہ باپ کو چاہیے کہ وہ بچپن ہی میں اپنے بیٹے کو مسجد اپنے ساتھ لے جائے اور پیار محبت کے ساتھ اسے مسجد کے آداب سکھائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو بچپن میں ہی صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اور اسلام کے اولو العزم فاتحین اور سپہ سالاروں کے واقعات سنائیں۔ پریوں اور بھوتوں کی کہانیاں سنا کر انہیں توہم پرست مت بنائیے، انہیں خوفزدہ نہ کریں، بزدل نہ بنائیں، صرف اللہ کا خوف پیدا کریں۔ بچوں کی ہر اچھی بات پر شاباشی دیں، انہیں اچھے کریٹیو ٹاسک دیں، اور جب یہ ٹاسک وہ پورے کریں تو ان کو اپریشیٹ کیجیے اور انعامات دیجیے۔ اچھائی پر شاباشی بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور برائی پر شاباشی بڑی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کی غلطیوں کو ڈھانکتے ہیں، کور کرتے ہیں، دوسروں سے چھپاتے ہیں، اور مائیں باپ سے بھی چھپاتی ہیں بچوں کی غلطیاں، وہ بچے آگے چل کر مجرم بن سکتے ہیں۔ جس بات پر آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں گے، آگے چل کر وہ ان کی عادت بن جائے گی، اور عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ پکی ہو جاتی ہیں اور بچے کے نیچر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انسان بچپن میں پگھلے ہوئے لاوے کی مانند ہوتا ہے جو سرد ہونے پر پختہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے بچوں پر کم عمری میں زیادہ محنت کیجیے۔ اپنے بچوں کو کبھی ذلیل مت کیجیے، چاہے وہ ناکام ہوں، ایسے میں بھی آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ بچے کا آپ پر اعتماد پیدا ہو اور ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو۔ جب تک ہم بچوں کی نظر میں معتبر نہیں ہو جاتے، بچے ہماری نصیحت کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پہلے والدین کم تعلیم یافتہ ہوتے تھے مگر ان کے کردار مضبوط ہوتے تھے، بلند ہوتے تھے۔ آج والدین کے پاس ڈگریوں کا ڈھیر ہے مگر کردار ان کے کمزور ہیں۔ والدین کی اپنی کمزوریاں بچوں کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہیں۔ نوجوانی میں خصوصاً باپ کو اپنے بیٹوں کا ہیرو بن جانا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت بنائے رکھیں، چاہے آپس میں ان کے کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں۔ جو مائیں اپنے بیٹوں کے سامنے باپوں کو ایکسپوز کرتی ہیں، انہیں بدنام کرتی ہیں، ان کے بیٹے کبھی نیک نہیں بن سکتی۔ جوائنٹ فیملی بھی ہو تو مضبوط والدین بنیے اور اپنے بچے کے تمام اہم فیصلے خود کیجیے۔ جیسے جیسے آپ کا بیٹا نوجوانی کی عمر میں داخل ہوگا، وہ آپ کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ ایسے میں اس کے اندر اچانک پیدا ہونے والی تبدیلیوں جن کا تعلق ہارمونز سے ہوتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر نہ بچہ ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، اور والدین کی توجہ کا مستحق ہوتا ہے، مگر ہم اس کا قد بڑھ جانے کی وجہ سے اس سے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اب ختم ہو گئی ہے، جبکہ وہ اپنی حالت کو شیئر کرنے کے لیے جس ڈسٹربنس اور جس قسم کی کہنا چاہیے انگزائٹی سے وہ گزرتا ہے، اس کو شیئر کرنے کے لیے وہ بےتاب ہوتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ باپ اپنے بیٹوں سے قریب ہو جائیں اور ان کی الجھنوں کو سمجھیں، ورنہ بیٹا سب کچھ دوستوں سے شیئر کرے گا اور گھر سے دور ہو جائے گا۔ فرما بردار بھی ہو تو نافرمان ہو جائے گا، اچانک نافرمان ہو جائے گا۔ بیٹے کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوں گے اور وہ والدین کو پلٹ کر جواب دے گا، گھر میں توڑ پھوڑ مچائے گا۔ اس وقت آپ سوچیں گے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہماری ساری قربانیاں ضائع ہو گئیں، ارے ہم تو لٹ گئے۔ لیکن ایسے میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے صبر کا دامن جو ہے تھامے رہیے، ہمت نہ ہاریے، انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ سے بالکل نکل نہیں جائے گا۔ اگر آپ اس کے اندر پیدا ہونے والے جنسی ہیجان اور انگزائٹی کو سمجھ کر اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ سے قریب ہو جائے گا۔ نوجوانی اور تبدیلیاں، چینجز لازم و ملزوم ہیں۔ آج کل مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے یعنی نوجوان کو ان تبدیلیوں کے حوالے کر دینا چاہیے، چنانچہ ان کے مطابق اسے خود رو پودے کی طرح بڑھنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ نو فرکشن، نو مولڈنگ، نو مورل پولیسنگ یعنی کوئی اخلاقی تربیت نہیں، نو پیرنٹنگ والدین کی کوئی تربیت نہیں، ایبسولوٹ فریڈم مکمل آزادی، یہ ہے ویسٹرن کلچر کا کنسیپٹ، تاکہ نوجوان آزاد منش جنسی بھیڑیا بن جائے، مفاد پرست اور خود پسند بن جائے، ایک عیاش اور اوباش نوجوان بنے اور اپنے آپ میں مست رہے، کسی کو خاطر میں نہ لائے۔
اور اپنی نوجوانی کو جس طرح سے چاہے سیلیبریٹ کرے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ گھر سے باہر کے ماحول یہی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر ہے دم توڑتی ہوئی اسلامی تہذیب۔ ایسے میں ہمارا نوجوان بچہ کنفیوز نہ ہو جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ آپ کو اسے بتانا ہوگا کہ نوجوانوں کی بے لگام آزادی کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ انہیں نوجوانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، چاہے وہ نام نہاد دانشور ہوں، فلسفی ہوں، یہ سب انسانیت کے دشمن ہیں، اور کچھ مخصوص مفادات کے لیے وہ نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے فاسٹ فوڈ کلچر کو، بیئر بارز کو، قہبہ خانوں کو، گندے بزنس کو قہبہ خانوں جیسے گندے بزنس کو چمکا سکیں، بیوٹی پارلرز، ماڈلنگ، فلموں اور اسی قماش کے دوسرے گورکھ دھندوں کے ذریعے اپنی تجوریاں بھر سکیں۔ انہیں صرف اپنے بزنس اور دولت کمانے سے اور تجوریاں بھرنے سے مطلب ہے، نوجوانوں سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں، جبکہ اسلام کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ ہماری تہذیب صحت مند ہے اور نوجوانوں کی اصل نجات کی ضمانت دیتی ہے۔ اسلام کے مطابق نوجوانی کا دور ذمہ دارانہ رویے کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اپنے بیٹوں کو حکمت اور دلسوزی کے ساتھ نوجوانی کے مرحلے سے خیر و عافیت سے گزرنے میں مدد کیجیے۔ مثبت پیرنٹنگ کے ذریعے انہیں راہ راست پر لائیے، انہیں تنہا ہرگز مت چھوڑیے، ان سے تمام مسائل پر کھل کر گفتگو کیجیے، ان کی ذہنی حالت کے متعلق، ان کی جنسی الجھنوں کے متعلق، یہاں تک کہ جو کچھ بھی سیکس ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ بھی باپ اپنے بیٹوں کو دیں اور مائیں اپنی بیٹیوں کو دیں، اس لیے کہ والدین سے زیادہ اپنے بچوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور والدین سے اچھا کوئی گائیڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں سے تعلیمی مسائل پر، ملی مسائل پر، سماجی مسائل پر، خاندانی مسائل پر، یہاں تک کہ شادی کے مسائل پر بھی کھل کر گفتگو کرے۔ شادی کے معاملے میں اس کی پسند و ناپسند معلوم کرتے رہیں نوجوانی سے ہی، اور انہیں یقین دلائیں کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں باپ کا روب بچوں پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گھروں سے دور ہو جاتے ہیں اور چھپ کر غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچوں کا رازدار یعنی بیٹوں کا رازدار بنے۔ جن بچوں کے والدین ان کے رازدار بن جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اکثر وہی نوجوان جرائم میں آگے ہوتے ہیں، غور سے سنیے، اکثر وہی نوجوان جرائم میں آگے ہوتے ہیں جو والدین کی توجہ کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، یا والدین کی محبت سے محروم رہ جاتے ہیں، یا پھر والدین کے ذریعے بیجا لاڑ پیار میں بگڑ جاتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو قرآن و سنت سے قریب کریں، گھر میں باقاعدہ اس کی مجلسیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو سارا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے، لیکن لڑکوں کو خصوصاً سورہ یوسف اور سورہ نور کی تعلیم دینی چاہیے، لڑکیوں کو سورہ نور، سورہ نساء اور سورہ احزاب کی تعلیم بہت تفصیل اور گہرائی کے ساتھ دینی چاہیے۔ گھر میں ہر چیز کا ایک شیڈول مقرر کیجیے، اس سے بچوں میں تحفظ کا احساس بڑھتا ہے۔ یوں تو بھائی بہنوں سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹوں کو مزید دوستیاں کرنے سے پوری طرح روکا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی اپنے بیٹے کو دوستوں کے گھر بھیجنے کی بجائے اس کے دوستوں کو اپنے گھر بلائیے، ان کی ضیافت کیجیے، ان کا بھرپور تعارف حاصل کیجیے، سب کی راہ راست کی طرف رہنمائی کیجیے۔ اپنے بیٹے کو اس کے دوستوں کے نیکی کے معاملے میں اس کے دوستوں کا لیڈر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے باوجود دوستوں کے ساتھ آؤٹ ڈور پارٹینگ کی حوصلہ افزائی ہرگز نہ کریں۔ بیٹوں کو لڑکوں کے ساتھ بھی رات گزارنے سے بچائیں۔ خیال رہے کہ ہمارا سماج ہم جنسی سے بچا ہوا نہیں، ہومو سیکچولیٹی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمارے بچوں کو بچائے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل پر فحاشی کی بھرمار ہے۔ جب تک بچوں کا ذوق آپ صالح اور پاکیزہ نہیں بنائیں گے، یہ چیزیں ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گی۔ اچھی اور صحت مند تفریح کی البتہ ضرورت ہے، اس کی عادت ڈالیے۔ ارطغرل جیسے سیریلز دکھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے لڑکے تعلیم میں لڑکیوں سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ سچ ہے کہ پرسنٹیج کا ٹارگٹ دے کر ہمیں ان پر دباؤ نہیں بنانا چاہیے اور لڑکیوں سے کمپیئر کر کے ان کے اندر انفیریٹی کمپلیکس نہیں پیدا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی انسپائر کر کے ان کو قابلیت بڑھانے، اپنی قابلیت اور علمی مہارت بڑھانے کی ترغیب ان کو دلانا چاہیے۔ گھر کے ماحول کو علمی صلاحیت بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صحت مند بنائیے۔
اور بتائیے کہ اپنے لڑکوں کو بتائیے کہ آج دنیا کو ٹیلنٹ پلس کیریکٹر کے کمبینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنے بچوں سے کہیے کہ وہ یہ ٹیلنٹ پلس کیریکٹر کا جو چیلنج ہے اسے قبول کریں اور اس پر پورے اتر کر دکھائیں۔ بچوں کو اپنی قربانیاں مت یاد دلائیے، خود کو سپر ہیومن ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ والدین بچے کے بالغ ہوتے ہی اپنے احسانات منوانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز مت کیجیے۔ بچے کو خود ریئلائز کرنے دیجیے، ورنہ بچہ باغی ہو جائے گا۔ ایک وقت آنے کے بعد بچے خود ہی اعتراف کریں گے کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور اگر وہ نہ بھی اعتراف کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ اپنی محنت بے لوث طریقے پر جاری رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھیے۔ ہمارے محلوں میں نکڑ کلچر بہت عام ہو گیا ہے، اس سے نوجوان لڑکوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ محنت کش اور سخت کوش بنائیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ چنانچہ اپنے نوجوانوں میں تن آسانی سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے نوجوان بیٹوں کو زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنے کی عادت ڈالیے۔ بائک دلا کر نوجوانوں کو عیاش اور اوباش مت بنائیے۔ یاد رکھیے، نوجوانی میں جسمانی محنت سے سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ ایکسٹرا انرجی سپینڈ کرنے کی وجہ سے ان کا جنسی ہیجان کنٹرول ہوتا ہے، جو کہ آس پاس کے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہی ہے۔ کھیل کود صرف ٹی وی پر دیکھنے کی بجائے، ٹی وی یا لیپ ٹاپ وغیرہ پر دیکھنے کی بجائے خود کھیلنے اور ورزش کرنے کی ترغیب دلائیے۔ ہیلتھ کلبز اور جمز وغیرہ میں جوائن کرانا بھی نوجوانوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ فیشن پرستی سے اپنے بیٹوں کو بھی بچائیے۔ انہیں بتائیے کہ فیشن میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ ہم کیا پہنیں، کیا اوڑھیں، کیسے نظر آئیں، یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ ہم خود اپنی اسلامی تہذیب کے مطابق لباس پہنیں، چنانچہ پھٹے ہوئے جینس، تنگ لباس، کھلے گلوں کے شرٹس، لو پینٹس وغیرہ پہننے سے لڑکوں کو پرہیز کروائیں۔ آدھے سر منڈانے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، اس سے روکیں۔ اس کے علاوہ آج کل لڑکے چوٹیاں رکھتے ہیں اور کان میں بالیاں پہنتے ہیں۔ آپ انہیں آگاہ کریں کہ یہ دراصل ٹرانس ویسٹزم ہے، جو ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جو لڑکے اپنے لڑکے ہونے پر مطمئن نہیں ہوتے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے لڑکوں کو لڑکیوں جیسے اور لڑکیوں کو لڑکوں جیسے لباس اور جوتے پہننے سے منع کیا ہے۔ آج کل نوجوانوں میں منشیات کا خطرہ، ڈرگس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جگہ جگہ حقہ پارلرز بھی کھل گئے ہیں۔ اگر بچوں کو شروع ہی سے ان کے حرام ہونے اور اپنی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہونے کا احساس نہ دلایا جائے، اگر احساس آپ دلاتے رہیں اور آپ کے بچوں کی صحبت بھی نیک ہو، تو وہ منشیات لینے کی یا ڈرگس لینے کی یا حقے پینے کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن خدا نخواستہ تمام تر احتیاط کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کے نوجوان بیٹے کی تعلیمی حالت میں اچانک گراوٹ آ گئی ہے، یا اس کے سونے جاگنے کے اوقات میں ٹائم ٹیبل میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے، یا وہ اچانک خاموش اور تنہائی پسند ہو گیا ہے، یا اسے بھوک نہیں لگتی، یا اچانک بہت زیادہ کھانے پینے لگا ہے، اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے، یا وزن کم یا اچانک بڑھ گیا ہے، وہ آپ سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا، اس کی باتوں میں بناوٹ ہے، وہ اپنی آستین فولڈ کرنے سے ڈرتا ہے یا اپنی آستین فولڈ کرنے سے انکار کرتا ہے، اس کے جسم یا کپڑوں پر خراشیں یا خون کے نشانات ہیں، بوتل، سگریٹ کے ریپرز یا اس قسم کی مشکوک چیزیں اس کے آس پاس آپ کو نظر آئیں، وہ مایوسی یا پجمردگی کا شکار ہو یا خودکشی کا رجحان اس کے اندر پیدا ہو، تو یہ ساری علامات خطرناک ہیں۔ اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا منشیات کی لت کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن ایسے میں بھی ہمت مت ہاریے، پوری طرح سے پتہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ معلوم کرنے کے بعد اسے دھتکارنے کی بجائے سمجھائیے اور اس کا باقاعدہ ریہیبلیٹیشن کروائیے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بہتر ہی ہے، اور اگر آپ مناسب تدبیریں کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ واپس اپنی اصل حالت پر، صحت مند حالت کی طرف لوٹ آئے گا۔ ایک قوم کی حیثیت سے بھی اپنے بیٹوں کو حالات سے ہار ماننے سے بچائیے۔
یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہو گئے ہیں، موب لنچنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، نت نئے قوانین کے ذریعے ہماری شریعت اور شہریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، عدالتیں جو انصاف کا خون کر رہی ہیں، بابری مسجد کے زخم پر جس طرح نمک چھڑکا جا رہا ہے اور ملک کے حالات جس طرح فسطائیت کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اثرات ہمارے نوجوانوں پر نہیں پڑتے، بلکہ دراصل نوجوان کہیں زیادہ حساس ہوتے ہیں اور انہوں نے عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں ان مظالم کے خلاف جو تحریکیں اٹھی ہیں اس میں نوجوان طبقہ سب سے آگے ہے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے جدوجہد پر آمادہ کرنا ہوگا اور مایوسی کا شکار ہونے سے بچانا ہوگا۔ انہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنانا ہوگا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ جو ظالم ٹولہ آج ہم پر مسلط ہے ہمیشہ مسلط نہیں رہ سکتا۔ ہر فرعون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ پیدا کیا ہے۔ انہیں پھر قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ کلام اقبال سے بھی واقف کرائیں اور ان کی خودی کو جگائیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ انہیں مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ اور عظمت رفتہ کے واقعات سنائیے تاکہ آپ کے بیٹے اسے دوبارہ حاصل کرنے میں سرگرم ہو جائیں۔ انہیں اسلامی تحریکوں اور تنظیموں سے جوڑیے تاکہ سب کے ساتھ مل کر وہ دین کے غلبے کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں والدین کو 4 نکات ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ نمبر 1 حوصلہ، نمبر 2 تدبیر، نمبر 3 صبر اور نمبر 4 دعا۔ تو آئیے آخر میں ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔